बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स और यू ऑल, आई होप यू विल बी फाइन। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कुलियात इकबाल उर्दू। और मैंने चूँकि इसकी शरह जब पढ़ी थी तो मुझे लगा, मैंने जिस भी मुसन्निफ़ की इल्लामा इकबाल की शायरी पर शरह सर्च की थी तो मुझे लगा कि इसे तो मज़ीद शरह की ज़रूरत है, क्योंकि वो अपने लेवल के मुताबिक शरह करते हैं। लेकिन जो छोटे लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें उनकी शरह फिर भी समझ नहीं आती, क्योंकि कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनको वो सलीस अंदाज में बयान नहीं करते। जब मैंने इल्लामा इकबाल की शायरी की शरह पढ़ना चाही थी तो मैंने जो भी बुक्स सर्च की उनमें इतना आसान अंदाज में नहीं समझाया गया था। देन मैंने एक एक वर्ड जो मुझे मुश्किल लगता था उसके मीनिंग्स सर्च किए थे। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को वन बाय वन इल्लामा इकबाल की शायरी की शरह आसान अंदाज में क्लियर करती जाऊँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल चूँकि हम उर्दू कुलियात को डिस्कस कर रहे हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम बांगे दरा की पहली नज़म, जो कि इल्लामा इकबाल की उर्दू शायरी की पहली नज़म है, हिमाला को डिस्कस करेंगे। बहुत ही मुख्तसर सी नज़म है और ये को हिमालय के पहाड़ी सिलसिले की मंजर निगारी पे मौजूद है। साथ साथ ये वतनियत के जज्बे को भी अयां करती है। ए हिमाला ए फसीले किश्वरे हिंदुस्तान, चूमता है तेरी पेशानी को झुक कर आसमां, तुझ में कुछ पैदा नहीं देरीना रोज़ी के निशान, तू जवां है गर्दिश शामो सहर के दरमियाँ। है हिमाला यानी फिर हिमाला पहाड़ी। हिमाला के माना होते हैं बर्फ़ का घर यानी कि बर्फ़ का पहाड़। देरीना रोज़ी के माना होते हैं लंबी उम्र। ए हिमाला ए फसीले किश्वरे हिंदुस्तान यानी हिंदुस्तान की शान, हिंदुस्तान की दीवार। ए हिमाला तेरा वजूद जो कि इब्तदाए आफरीनिश से कायम है, इसके बावजूद हम देखते हैं कि तू हिंदुस्तान की मुहाफ़िज़ दीवार की हैसियत रखता है। चूमता है तेरी पेशानी को झुक कर आसमां, यानी तू इतना बुलंदो बाला है कि तेरी पेशानी आसमान को छू रही है और आसमान इसे झुककर चूम रहा है। तुझ में कुछ पैदा नहीं देरीना रोज़ी के निशान, यानी कि तू बहुत पुराना है हिमाला, ए पहाड़ तू बहुत पुराना है, उसके बावजूद भी ऐसा नहीं लगता कि तेरी पुरानी ज़िंदगी या लंबी उम्र के कोई निशान हो, यानी तू खस्ता हाल बिल्कुल नहीं हुआ। लातादाद सदियां गुजरने के बाद भी तुझ में किसी कमज़ोरी के आसार नज़र नहीं आते। तू जवां है गर्दिश शामो सहर के दरमियाँ, सुबह शाम हो रही है लेकिन ज़माने गुज़रते जा रहे हैं, लेकिन तू जू का तू है जैसे शुरू से था अब तक, यानी तू टूट फूट का शिकार नहीं हुआ। तंदुरुस्त व तवाना जैसे इंसान या कोई जिस्म होता है, तू बिल्कुल वैसे तवाना है। एक जलवा था कलीमे तूर सीना के लिए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब तूर सीना पर गए तो उस जलवे की तलमीह है ये, यानी उस जलवे को बयान किया जा रहा है। तू तजल्ली है सरापा चश्मे बीना के लिए, तूर सीना पर तजल्ली थी मूसा अलैहिस्सलाम के लिए, लेकिन तू मुकम्मल तौर पर तजल्ली है देखने वाली आँख के लिए। ए हिमाला, हिमाला पहाड़ के पहाड़ों से मुखातिब होके इकबाल ये नज़्म लिखते हैं। दूसरा बंद देखिए। इम्तहाने दीदाए ज़ाहिर में कोहिस्तां है तू, देखने वाली आँख की नज़र में तो तू बज़ाहिर पहाड़ है, मगर पासबां अपना है तू, यानी हमारा तू मुहाफ़िज़ है। दीवार हिंदुस्तान है तू, हिंदुस्तान के गिर्द एक मुहाफ़िज़ दीवार के तौर पर है। मतलाए अव्वल फलक जिसका हो वो दीवान है तू, दीवान कहते हैं किसी भी शायर के शेरी मजमूए को, मतलाए अव्वल कहते हैं पहले शेर को, यानी कि अगर तुझे शायर का दीवान समझ लिया जाए तो तू पहला शेर होगा। क्यों? आसमान की तरफ तेरी बुलंदी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि हिमालय पहाड़ी सिलसिला जो है वो दुनिया का सबसे बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिला है। मतलाए अव्वल फलक जिसका हो, यानी तुम्हारा पहला शेर मतलाए अव्वल, तुम्हारी आखिरी जो इब्तदाई जो
چوٹی ہے وہ آسمان کو چھو رہی ہے۔ سوئے خلوت گاہ دل و امن کش انساں ہے تو۔ سوئے خلوت گاہ دل دامن کش انساں ہے تو۔ دامن کش یعنی دامن کھینچنے والا۔ اے ہمالا، تیرا وجود تو ہر انسان کے لیے باعث کشش ہے جس کی قربت اسے سکون فراہم کرتی ہے۔ برف نے باندھی ہے دستار فضیلت تیرے سر۔ دستار فضیلت یعنی فضیلت والی پگڑی۔ تیری چوٹی پر برف ایسے پھیلی ہوئی ہے جیسے سفید پگڑی ہوتی ہے جسے بزرگوں کی عزت کے لیے، فضیلت کے لیے ان کے سر پر باندھا جاتا ہے۔ خندہ زن ہے جو کلہ مہر عالم تاب پر۔ خندہ زن یعنی مسکرا رہا ہے۔ کلہ کہتے ہیں اس پگڑی کو جو دلہے کے سر پہ رکھی جاتی ہے، چمکدار گولڈن یا سلور کلر کی، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا۔ خندہ زن ہے، مسکرا رہا ہے کیا تیری چوٹی مہر عالم تاب پر، سورج جو کہ پوری دنیا پر چمک رہا ہے اس پر تیری چوٹی ایک کلہ یعنی پگڑی اوپری نشان بن کر مسکرا رہی ہے۔ تیری عمر رفتہ کی ایک آن ہے عہد کہن، وادیوں میں ہیں تیری کالی گھٹائیں خیمہ زن۔ اے ہمالا، تیری عمر رفتہ کا دور اس قدر طویل ہے کہ پرانی ماضی کی جو شان و شوکت ہے اس کا مظہر بن چکا ہے۔ تیری بلند و بالا چوٹیوں کا جو سایہ تیرے گرد و پیش کی وادیوں پر پڑ رہا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کہ وہاں خیمے لگے ہوئے ہوں۔ چوٹیاں تیری ثریا سے ہیں سرگرم سخن۔ تیری جو بلند بالا چوٹیاں ہیں ایسے لگتا ہے جیسے آسمان پر موجود ستاروں کے جھرمٹ سے بات کر رہی ہوں۔ ستاروں کا ثریا کہتے ہیں 7 ستاروں کے جھرمٹ کو۔ تو زمیں پر اور پہنائے فلک تیرا وطن۔ بظاہر تو زمین پر ہے، یہ بات درست ہے، لیکن تیری بلندی آسمان کی وسعتوں کو چھو رہی ہے۔ چشمہ دامن تیرا آئینہ سیال ہے۔ تیرے دامن میں پانی کے جو چشمے رواں دواں ہیں وہ اس قدر شفاف ہیں جیسے سیال آئینے ہوں۔ دامن موجے ہوا جس کے لیے رومال ہے، اور یہاں جو ہوا چل رہی ہے وہ ان چشموں کے پانی کو مزید صاف شفاف بنا رہی ہے۔ اگلا بند ہے، ابر کے ہاتھوں میں رہوار ہوا کے واسطے۔ رہوار ہوا، ہوا کا گھوڑا ہوتا ہے، چونکہ اقبال نے اپنی شاعری میں علامتیں اور استعارے زیادہ بیان کیے ہیں اور یہی ان کے کلام کا حسن بھی ہے۔ تو اس بند میں وہ ہمالا سے منتخب ہم کلام ہو کے کہتے ہیں کہ اے ہمالا، اگر تیرے ارد گرد کے ماحول پر نظر ڈالی جائے تو ایسا لگتا ہے کہ جو یہاں ہوا چل رہی ہے وہ ایک تیز گھوڑے کی مانند رواں دواں ہے۔ تازیانہ دے دیا برق سرے کوہسار نے۔ برق کہتے ہیں بجلی کو، تازیانہ دینا یعنی تنبیہ دینا، تنبیہ دی ہے۔ سرے کوہسار یعنی پہاڑوں کے سروں پر جو بجلی چمک رہی ہے وہ تنبیہ کر رہی ہے، یعنی بادلوں کے ہاتھوں کو مزید وہ جنبش دے رہی ہے کہ وہ ہوا کے ساتھ اڑ رہے ہیں۔ اے ہمالا، کوئی بازی گاہ ہے تو بھی جسے، اے ہمالا کوئی بازی گاہ ہے، بازی لگانے والی جگہ ہے تو، یا کھیل کی جگہ ہے تو، جسے دست قدرت نے بنایا ہے عناصر کے لیے۔ قدرت کے ہاتھوں نے یعنی اللہ تعالیٰ نے جسے عناصر فطرت کے لیے بنا دیا ہے۔ ہائے کیا فرط طرب میں جھومتا جاتا ہے ابر۔ ہائے کیا خوشی سے ابر یعنی بادل جھوم رہے ہیں، جیسے فعل بے زنجیر کی صورت اڑا جاتا ہے ابر، جیسے ایسا ہاتھی مٹک رہا ہو جس کے پاؤں میں زنجیر نہ ہو، یعنی آزاد ہاتھی کی طرح بادل جھوم رہے ہیں۔ جنبش موج نسیم صبح گہوارہ بنی، یعنی کہ جنبش موج نسیم ہوا کی لہر کی روانی صبح کا جھولا بن گئی۔
جھومتی ہے نشائے ہستی میں ہر گل کی کلی۔ منظر نگاری بڑی خوبصورت انداز میں کی ہے اقبال نے، یعنی کہ تیرے حسن کے نشے میں ہر پھول کی کلی جھوم رہی ہے۔ یوں زبان برگ سے گویا ہے اس کی خاموشی۔ زبان برگ یعنی پتے کی زبان اپنی خاموشی سے گویا ہے، یعنی کہتی ہے۔ پتے کی زبان اپنی خاموشی سے یہ کہہ رہی ہے، دستے گلچین کی جھٹک میں نے نہیں دیکھی کبھی۔ دستے گلچین یعنی خوبصورتی کو توڑنے والا ہاتھ، پھولوں کو توڑنے والا ہاتھ۔ باغبان جو پھولوں کو توڑ رہا ہو، یا مالی یا کوئی اور۔ دستے گلچین کی جھٹک یعنی وہ ہاتھ جو پھولوں کو توڑتے ہیں، ایک جھٹک میں کھینچ لیتے ہیں، میں نے انہیں نہیں دیکھا کبھی۔ یعنی اے ہمالیہ تو اس قدر خاموش ہے کہ تیرے پھولوں کی کلیاں مسکرا رہی ہیں، جھوم رہی ہیں، یہاں پھول توڑنے والا بھی کوئی نہیں ہے، تیری پہاڑی چوٹی اتنا خاموش ہے۔ کہہ رہی ہے میری خاموشی ہی افسانہ میرا، کنج خلوت خانہ قدرت ہے کاشانہ میرا۔ اس آخری شعر میں ہمالیہ زبان حال سے یوں کہتا ہے کہ میری خاموشی دراصل میری داستان حیات کو بیان کر رہی ہے، اور قدرت کا بخشا ہوا یہ گوشہ دراصل میری پرسکون آماج گاہ ہے۔ آتی ہے ندی فراز کوہ سے گاتی ہوئی، فراز کوہ یعنی پہاڑ کی بلندی سے جو ندی آ رہی ہے، اے ہمالیہ تیری بلندی سے بہتی ہوئی جو ندی آ رہی ہے، وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے گنگناتی ہوئی آ رہی ہو، کوثر و تسنیم کی موجوں کو شرماتی ہوئی۔ تسنیم کہتے ہیں بلندی پر چشمہ، کوثر کہتے ہیں وہ حوض جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا، یعنی حوض کوثر کی موجیں بھی شرما گئی ہیں، اے ہمالیہ تیری بلندی سے جو ندی بہہ رہی ہے اور گنگنا رہی ہے اس کے حسن کو دیکھ کر۔ آئینہ سا شاہد قدرت کو دکھلاتی ہوئی، شاہد قدرت یعنی معشوق قدرت کے نظاروں کو دیکھنے والوں کو آئینے کی صورت دکھلا رہی ہے، یعنی اتنی شفاف ہے کہ آئینے کی طرح اس میں قدرت کے مناظر یا انسان خود کو دیکھ سکتا ہے۔ سنگ رہ سے گاہ بچتی گاہ ٹکراتی ہوئی، سنگ رہ یعنی کہ پتھروں کے راستے سے گاہ بچتی، گاہ کے معنی ہوتے ہیں کبھی، سنگ رہ سے کبھی بچتی ہے، گاہ ٹکراتی ہوئی کبھی ٹکرا جاتی ہے۔ چھیڑتی جا اس عراق دل نشیں کے ساز کو، یعنی اے ہمالیہ کی ندی تو اتنا خوبصورت ہے کہ اس دل نشیں، عراق کہتے ہیں موسیقی کے ایک راگ کو، موسیقی کے ایک راگ، اس راگ کو چھیڑتی جا کبھی نہ رک، اے مسافر دل سمجھتا ہے تیری آواز کو۔ آخری شعر میں اقبال ندی کو ایک مسافر کے طور پر بیان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ تو اس طرح دل لبھانے والی موسیقی کو چھیڑ، یعنی اس کو جاری رکھ، میرا دل تیری اس صدا کی جو کشش ہے اس سے آگاہ ہے۔ لیلہ شب کھولتی ہے آ کے جب زلف رسا، لیلہ کہتے ہیں، لیل کہتے ہیں رات کو، یعنی اندھیری کو، تاریکی کو، شب بھی کہتے ہیں اندھیری کو، رات کو۔ اب دونوں کو یہاں اس لیے استعمال کیا ہے کہ اس کے معنی بنائے جائیں کالی رات۔ لیلہ شب کالی رات کھولتی ہے آ کے جب زلف رسا، لمبی زلف لمبے بال۔ اس بند میں علامہ اقبال ہمالیہ پر رات کی آمد اور اس کے اندھیرے کی، تاریکی کے حسین منظر کو بیان کرتے ہیں کہ جب رات اپنی لمبی لمبی زلفیں دراز کر لیتی ہے اور اے ہمالیہ تجھ پر اندھیرا چھا جاتا ہے، دامن دل کھینچتی ہے آبشاروں کی صدا، تو اس وقت آبشاروں کی جو صدائیں ہیں وہ انتہائی دلکش ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے وہ دل کو اپنی طرف کھینچ رہی ہیں۔ وہ خاموشی شام کی جس پر تکلم ہو فدا، وہ شام کی جو خاموشی ہوتی ہے اس قدر خوبصورت ہوتی ہے کہ اس پر اپنے تکلم یعنی کلام کو قربان کر دیا جائے اور خاموش رہا جائے۔ وہ درختوں پر تفکر کا سما چھایا ہوا، یہ لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ اس لمحے میں ایسا لگتا ہے درخت بھی کسی فکر میں مبتلا ہیں،
مطلب کہ پورا منظر خاموشی سے ہمکنار ہے۔ کانپتا پھرتا ہے کیا رنگے شفق کوہسار پر، خوشنما لگتا ہے یہ غازہ تیرے رخسار پر۔ رنگ شفق یعنی آسمان کی سرخی، جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تو آسمان پر سرخی چھوڑ رہا ہوتا ہے، وہ منظر خوشنما لگتا ہے جب آسمان پر وہ سرخ رنگ، شفق کا رنگ کانپ رہا ہوتا ہے، پھر رہا ہوتا ہے۔ اتنا خوشنما لگتا ہے جیسے اے ہمالا تیرے رخساروں پر غازہ یعنی پاؤڈر پھیل رہا ہو۔ اذان ہو رہی ہے، ویڈیو فی الحال سکپ کر رہی ہوں۔ آخری بند ہے، اے ہمالا داستاں اس وقت کی کوئی سنا، مسکن آبائے انسان جب بنا دامن تیرا۔ اے ہمالا مجھے ان دنوں کے حال بتا جب ہزاروں سال پہلے انسانوں نے، آدم زاد نے آ کر تیرے دامن میں پناہ لی تھی۔ کچھ بتا اس سیدھی سادی زندگی کا ماجرا، یعنی پرانے زمانے کے لوگ جیسے سادہ زندگی گزارتے تھے، اس زمانے کی زندگی کے مجھے حال بتا۔ داغ جس پر غازہ رنگے تکلف کا نہ تھا، وہ زندگی جس میں کوئی تکلفات نہ تھے، سادہ لمحات تھے۔ ہاں دکھا دے اے تصور پھر وہ صبح و شام تو، دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو۔ ان ایام کا نقشہ تم مجھے بتاؤ کہ یہ پہاڑ تو آخر ایک۔ اس کے بعد اقبال کس سے مخاطب ہیں؟ اقبال ہمالا کی خاموشی، آخری شعر میں ہمالا کی جو خاموشی ہے اس سے اقبال مایوس ہوتے ہیں اور اپنی تخیلی اور تصوراتی کیفیت کا سہارا لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان ایام کا نقشہ اے اقبال تم ہی بتاؤ، تم ہی بیان کرو کہ یہ پہاڑ تو آخر ایک خاموش پتھر ہی نکلا، جبکہ تم میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ گزرے ہوئے ماضی کو پلٹ کر اس کی پوری داستان منظر عام پر لے آؤ۔ بڑی گہری بات ہے اس شعر میں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ پتھروں کو کیا پیٹتے ہو، کیا ان سے پوچھتے ہو، کیا سراغ لگاتے ہو، تم اے انسان تم میں یہ اہلیت ہے کہ تم چھان پھٹک کرو، اپنی عظمت رفتہ، اپنے ماضی کو چھان نکالو، اپنی تاریخ کو پڑھو اور کچھ سیکھو۔ اگلے لیکچر میں ہم اقبال کی بانگ درا کی دوسری نظم گل رنگیں کو آسان انداز میں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ بانگ درا پہ میں پلے لسٹ بنا رہی ہوں اور بانگ درا کی تمام نظمیں 1 بائی 1 اسی پلے لسٹ میں موجود ہوں گی۔ اقبالیات کی پلے لسٹ میں اقبال سے متعلق باقی لیکچرز موجود ہیں۔ اگر میرے نوٹ سے آپ لوگوں کو کہیں فائدہ ہو تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔